बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जो सदर असम्बली में हुआ, हंगामा आराई से भरपूर इजलास, बॉलीवुड की फिल्म जैसा इजलास, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार लोग, गिरबान पकड़ने के लिए तैयार लोग, ऐसे अल्फाज बोलते लोग कि जिन पर बीप लगे, जिनकी आवाज़ दबानी पड़े, एक दूसरे को अंग्रेज़ी के दूसरे लेटर, तीसरे लेटर, 13वें लेटर, तीसरे लेटर से याद करते हुए लोग, ये सब कुछ सदर असम्बली में हुआ। और इन तमाम चीज़ों के दरमियान गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ किए गए। और उस मौके पर इंडियन फिल्म धुरंधर, फिर उसके बाद रॉकी एजेंट और न जाने क्या कुछ आज सदर असम्बली में हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल को मैं आपके सामने रखूंगा। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया इसको दिखाने का, और अहमद फरहाद गिरफ्तार हो गए हैं। यह अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो अहमद फरहाद जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। गिरफ़्तारी की खबर आ रही है, उठाए जाने की खबर नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि कल अहमद फरहाद को शायद किसी अदालत में पेश कर दिया जाएगा, अगर ये वाक़यतन गिरफ़्तारी है तो। लेकिन सिंध असम्बली में क्या हुआ? सिंध असम्बली में MQM और पीपल्स पार्टी वाले तकरीबन लड़ पड़े, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। शर्जील इनाम मेमन को रोका जा रहा है, MQM के अरकान को रोका जा रहा है, गुत्थम गुत्था होते होते रह गए, पेन फेंक के मारा, ये सब कुछ तो हो गया। और फिर उसके बाद गैर पार्लिमानी अल्फाज करार दिए गए। MQM के रुकन के ज़िया लंजार साहब ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनके अल्फाज हज़फ करें। स्पीकर ने हज़फ कर दिए, MQM ने वॉकआउट कर दिया। मगर हुआ क्या? बोरी बंद लाशों का तस्करा हुआ। और फिर MQM के रुकन के जो अल्फाज थे, वो अल्फाज बाकायदा सोशल मीडिया पर गूंजने लगे। और फिर ये पूछा गया उन अल्फाज में, सोशल मीडिया पर चल रहे थे, कि बर्दाश्त कर लोगे, सह लोगे, बोरी बंद लाशों की बात कर रहे हो, सह लोगे, ये बात की गई। फिर इसके बाद दीगर चीज़ें हुई। देखिए, इस फड्डे में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उन्होंने MQM वालों से सवाल किया कि आप अपने हिस्से का पाकिस्तान कैसे लाए थे। वो जो एक शेर में कहा जाता है कि अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लेकर आए थे, वो कहने लगे कोई फोल्डिंग टेंट के लेकर आ गए थे अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ। और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये बानियाने पाकिस्तान कहते हैं। इतना मुश्किल लफ्ज़ है कि ये भारी भरकम बातें करते हैं, मोटे मोटे अल्फाज बोलते हैं, और ये समझाएं तुम उधर रह जाते तो एहसान होता, तुम भी सुकून में होते, हम भी सुकून में होते। ये उनकी तकरीर थी। बात यह कि ये इस मुल्क को बनाने वालों के खिलाफ, इस मुल्क में कुर्बानी देने वालों के खिलाफ जब ऐवान में इस तरह की तकारीर होंगी, तो फिर सवालात उठेंगे, फिर जवाबात होंगे, और उसके बाद फिर माहौल ख़राब होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मामला नहीं है, ये उर्दू बोलने वालों का मामला है। इस मुल्क में जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने ट्रेनों में बाकायदा कटी फटी लाशें वहाँ छोड़ने के बाद यहाँ आकर अपने प्यारों के साथ कदम रखा, उनको कहा जा रहा है कि तुम क्यों आए थे। ये उनसे सवाल किया जा रहा है। वो लोग जो वहाँ पर बहुत आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे, यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उनमें से कुछ ने आसूदा ज़िंदगी गुजारी और कुछ ने वो ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं कि उस ज़िंदगी में अब तक उनके लिए कोई हुकूक नहीं है। और जिस तरह से इस सूबे में ये हकीकत है कि वसाइल पे डाका डाला गया है और महरूमी को जन्म दिया गया है प्लान्ड अंदाज में, तो ये सब कुछ इस सूबे में मौजूद है। मगर MQM वाले भी तो देखिए ना, MQM वाले क्या कमाल करते हैं। यानी आप ऐवान में बैठ के कह रहे ये हम्माद सिद्दीकी का नाम, ओ बाबा तुम लोग तो यूनिट इंचार्ज का नाम नहीं ले सकते थे। यानी आप पे जिस भत्ताखोरी का, दहशतगर्दी का, असलहे का, डराने धमकाने का और दीगर चीज़ों का इल्ज़ाम लगता है, और आपको बाकायदा तौर पर कराची के अमन का एक वक्त का दुश्मन करार दिया जाता है MQM वालों को, वो सब कुछ
بھلا کے قرار دیا جاتا ہے کہ جس میں 92 کے واقعات تھے، کراچی کے واقعات تھے، حیدرآباد کے واقعات تھے، کچا قلعہ، پکا قلعہ، پھر اس کے بعد دیگر واقعات تھے جہاں MQM والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کی ہمیں لاشیں ملی ہیں، ان کے عقوبت خانوں سے ہمیں ایسے جسم ملے ہیں جن میں ڈرل مشینوں سے سوراخ تھے. وہ سب کچھ بھلا کے کہا جاتا ہے کہ MQM والے جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. یہ سب کچھ یہاں ہوتا ہے. آپ ایوان میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ بوری برداشت کر لو گے. آپ ایوان میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں سہ لو گے بوری. آپ ایوان میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ حماد صدیقی یہ تو یونٹ انچارج کا نام نہیں لے سکتے تھے. تو جو مہر آپ پہ لگتی ہے آپ وہ مہر خود پہ لگا رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم پہ یہ مہر لگتی ہے. پھر سامنے سے خطاب ہوتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ دھرندر والے ہیں, یہ را کے ایجنٹ ہیں, یہ اس شہر میں ایسے ہیں, یہ آپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یہاں اب تک نفرتوں کا کاروبار کیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے کیا جاتا ہے, MQM والوں کی جانب سے کیا جاتا ہے, پاکستان تحریک انصاف والوں کی جانب سے بھی کیا گیا ہے, ٹھیک ٹھاک کیا گیا ہے. اور کراچی کے مسائل تو بہت بڑے مسائل ہیں نا. ان مسائل میں ظاہر ہے کہ جب آپ کراچی کے مسائل میں جرم بانٹنا شروع کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا جرم ہے جس نے کراچی میں سیاست میں مداخلت کی, یہاں جماعتیں بنائیں, یہاں لوگوں کو لا کر بسایا, یہاں جو جھگڑے ہوئے ان میں حصہ ہے, یہاں جو آپریشن ہوئے ان میں ایک جماعت کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا اور وہ نصیر اللہ بابر کے دنوں میں ہوا, اس کے بعد ہوا میاں نواز شریف کی حکومتوں میں ہوا, اور پھر اسی MQM کو بار بار ان لوگوں نے حکومتوں میں لیا, اسی MQM کو. اور وہ MQM گئی حکومتوں میں. جن لوگوں کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ یہ ہمیں لاشیں دیتے, انہی لوگوں کے ساتھ بار بار جا کر ایوانوں میں بیٹھے. تو نفرتوں کا سودا ہوا اور پھر اس سودے کے بعد ان لاشوں کو, اس سودے کو یہاں کیش کیا گیا. اور وہی تمام لوگ جن کے بارے میں MQM والے کہتے تھے کہ انہوں نے اس شہر میں محرومیوں کی فصل بوئی ہے اور پھر ہمارے اوپر کاٹی ہے, ہمارے جسموں پر کاٹی ہے, وہ تمام باتیں کرنے والے MQM والے آج اس پوری صورتحال میں اس وقت استعمال ہو رہے ہیں. یہ MQM کے بارے میں اب پاکستان پیپلز پارٹی والے, اس شہر کے بزرگ, اور جو MQM منقسم ہوئی وہ منقسم MQM والے بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو اس شہر کو جس طرح سے بھرپور انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تباہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اس شہر میں آپ ایک انڈر پاس دکھاتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا, وہ جو ایسا انڈر پاس ہے کہ جس کا افتتاح نہیں کر سکتے آپ, جس میں باہر نکلیں ضیاء الدین والی سائڈ پہ تو بمپی روڈ, دوسری سائڈ پر نکلیں تو کچرا, درمیان میں ایسا لگتا ہے کسی بچے نے بنایا ہے. ایک جگہ 2 لائٹیں لٹکی ہوئی ہیں رنگ برنگی سی, اور آپ نے آج تک افتتاح نہیں کیا کہ اس کے چاروں طرف سڑکیں ٹوٹی ہوئی, اس کے اوپر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ایک ایک چیز تباہ شدہ ہے وہاں پر, تو آپ نے افتتاح بھی نہیں کیا. آپ کو پتا ہے آپ نے کیا بنایا, اس لیے. پھر اس کے بعد آپ نے ابھی ایک پل بنایا, اور وہ پل بنانے کے بعد اس کی سائڈز اکھڑنا شروع ہو گئی ہیں. آپ پورے شہر میں جگہ جگہ پیور بلاکس لگا رہے ہیں. وہ شہر جو پورٹ سے شہر کے باہر تک ایک سڑک پہ کنیکٹ کرتا ہے, اس ایک سڑک پہ پیور بلاکس لگا رہے ہیں. یہ ٹنوں وزنی ٹرکس جب اس پہ سے گزریں گے تو کیا حشر ہوگا. اس شہر کی سڑکیں برداشت نہیں کر سکتی, اور آپ جیسے عقل مندوں کو لگتا ہے کہ یہ پیور بلاکس ان کو برداشت کریں گے. اس شہر میں انڈر پاس پیور بلاکس سے بنا دیے گئے ہیں, اس شہر میں سڑکیں پیور بلاکس سے بنا دی گئی ہیں, اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے, چلے گا. یہ پیور والوں کے ٹھیکے لگ رہے ہیں یا سڑکیں بنانے والوں کے ٹھیکے لگ رہے ہیں. 5 مہینے کی لائف والی سڑک بنتی ہے اس شہر میں, اور 5 مہینے سے پہلے کبھی گیس والے آ جاتے ہیں, کبھی بجلی والے آ جاتے ہیں, کبھی یہ جو مختلف انٹرنیٹ سپلائی دینے والی کمپنیز ہیں یہ آ جاتی ہیں اور سڑک کو ایسے کھودتی ہیں جیسے باپ کا مال ہے. تو اس شہر کا مل کر, سب نے مل کر, انہوں نے سب نے مل کر کباڑا کیا ہے. اور سندھ اسمبلی میں آپ دیکھیے وہ روما مشتاق کی, پیپلز پارٹی کی, ان کی تقریر وائرل ہو رہی تھی کہ یہ ٹوں 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 کرتے ہیں. آج بہت ہی مہذب سی شخصیت نظر آنے والے مظاہر عامر صاحب کہنے لگے ہم ٹوں 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 نہیں کرتے, ہم تھو 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 کرتے. عجیب و غریب کام تھا. متحدہ قومی موومنٹ کے محمد عثمان صاحب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ آگ لگ رہی تھی. یہ سب کچھ ایوان میں ہوا,
اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ایوان ہے، اور اس ایوان میں اتنی غیر مہذب اور اتنی آگ بگولا قسم کی تقاریر، ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے والی باتیں، اور ہم تمہیں بتائیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ ایک دوسرے کو غدار قرار دینا، تمہیں اس ملک میں ہونا نہیں چاہیے، یہ باتیں کرنا، یہ اس ایوان میں ہو رہا تھا۔ کیونکہ ایوان نمائندہ ایوان نہیں ہے، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے ووٹوں پر نہیں آئے، اور جو عوام کے ووٹوں پر آ سکتے تھے ان کا کمال ایسا ہے کہ ان کو کسی کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اب ان دفاتر میں جا کر اپنے لیے داد رسی کی کوشش مت کرنا، حق مت مانگنا، انصاف مت مانگنا، اپنا الیکشن کیس پرسو مت کرنا، جتنا ہو گیا ہو گیا، جب حالات ٹھیک ہوں گے ہو جائیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ بتایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کو، اور کمال پاکستان تحریک انصاف والوں کا کہ وہ اس کو مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک شخص پہ 30 کیس ہیں، اور وہ حاضریاں لگا کر اس وقت جتنی آزادی ملی ہوئی ہے اس کو آزادی سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اگر اس کو آزادی نہیں سمجھے گا اور اس کو چیلنج کرے گا کھڑا ہو کر، تو پھر یہ جو رہی صحیح آزادی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت یہ کراچی کی، سندھ کی صورتحال ہے، اور ہے ایسے ہی ہے۔ اس شہر کے لوگوں کا جو حال ہے، ان کی وجہ سے جو اچانک آئیں، اسلحہ دکھائیں اور آپ کی جمع پونجی لے جائیں، وہ اس شہر کو چلانے والوں کا بھی حال ہے، وہ اس اسمبلی میں بیٹھنے والوں کا بھی حال ہے۔ کسی کے پاس اپنی زندگی کا وہ اختیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ یہ سندھ کی بہت بڑی حقیقت ہے، یہ حقیقت پوری کی پوری مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تلخ ہے، بہت تلخ ہے، لیکن ہے۔ کیا متحدہ والے، کیا پیپلز پارٹی والے، کیا پی ٹی آئی والے، سب کے سب یہاں پر، اور کیا اسٹیبلشمنٹ والے، سب کے سب یہاں پر اس شہر کا کباڑہ کرنے میں مصروف ہیں۔ کباڑہ ہو رہا ہے ایک عام آدمی کا، اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا 4 دن کی چاندنی، دیکھیے ہوا کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یہ بتا دیا ہے، نائب وزیر اعظم صاحب نے، کہ ملک بھر میں جو فیول سبسڈی دی جا رہی تھی وہ فیول سبسڈی ختم، نشتہ، اب نہیں مزید۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ابھی کمی کی گئی ہے، تو اتنی بڑی کمی ہے، اتنی بڑی کمی ہے کہ اب کسی سبسڈی کی ضرورت ہی نہیں۔ آسٹیرٹی میجرز بھی جو حکومت نے لیے تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ یہ اس کمی کے حوالے سے روزنامہ جنگ کی رپورٹنگ ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس میں موٹر سائیکل سواروں اور چھوٹے کسانوں کو دی جانے والی فیول سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ اور مال بردار ٹرانسپورٹ کو دی جانے والی فیول سبسڈی بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ختم کی گئی فیول سبسڈی 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی دی جا رہی تھی۔ عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی، فائدہ پہلے ہی صارفین کو منتقل کیا جا چکا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری سے فیول سبسڈی ختم کی، اور فیول سبسڈی کے تحت دعویٰ کیا ہے کہ موٹر سائیکل، رکشا اور 800 cc گاڑیوں کو 50 سے 100 روپے فی لیٹر سبسڈی مل رہی تھی، اور پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ والوں کو 70,000 سے 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی مل رہی تھی تاکہ کرائے کم رکھے جا سکیں، جبکہ چھوٹے کاشتکاروں کو ڈیزل پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی مل رہی تھی۔ یہ جو سبسڈی تھی یہ کچھ لوگوں کو ملی، میری ٹیم میں بھی 2 نوجوان ہیں، ان میں سے ایک نے بتایا کہ سبسڈی ملی، کچھ اور لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا سبسڈی ملی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہ سبسڈی ہمیں نہیں ملی، ہم نے کوشش کی، ہم اس کو اویل نہیں کر سکے۔ آخری چیز، احمد فرحات کا معاملہ۔ شاعر، انقلابی شاعر، صحافی اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے احمد فرحات، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں خبر ملی ہے کہ احمد فرحات کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے وہ لوازمات کہ جن کی بنیاد پر گرفتار کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہاں گرفتاری ہوئی ہے، ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یعنی گرفتار کس نے کیا، کیوں کیا، گرفتاری کا وارنٹ، سرچ وارنٹ، ہمیں کچھ نہیں پتا، کون لے گیا، کہاں لے گیا ہے، کب پیش کیا جائے گا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ سوشل میڈیا پر دعویٰ موجود ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احمد فرحات نے وہ 4 لوگ کہ جن کے گرفتاری کے لیے انعام مقرر تھا، جن کے بارے میں
ان میں سے کچھ شخصیات سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں جو باتیں ان کو بتائی گئیں وہ ان باتوں کو پھر آگے جا کر رپورٹ بھی کرتے یا پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتے. احمد فرحات پر یہ الزام ہے اور یہ الزام بھی جو ہے یہ ابھی سوشل میڈیا کا الزام ہے. وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر مخصوص خبریں دیتے ہیں یہ ان کا الزام ہے کہ احمد فرحات یہ کر سکتے تھے، اس لیے یہ سب کچھ احمد فرحات کے ساتھ ہوا ہے. ابھی تک آفیشلی اس بارے میں کوئی بھی خبر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.